बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस टाइम पर मुज़ाकरात कहां खड़े हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिटन डिमांड्स दूसरी मुलाकात में नहीं आई, उसकी वजह से मामला तूल ले गया, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने मुलाकात कराना थी। मुज़ाकराती टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उनसे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब से, वो भी ना हो सकी। पिछले ही हफ्ते मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि सैटरडे या मंडे को मुलाकात करा दी जाएगी, वो मुलाकात ना हो सकी। उसके बाद मुज़ाकरात की डेट भी ना आ सकी। अब अगला हफ्ता आ चुका है। इसमें कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में फरमाया कि आयाज सादिक साहब जो कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, जब वो आ जाएंगे तो मामलात मुलाकात के हवाले से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, स्मूदन हो जाएंगे। इसका फैसला तो तभी होगा जब स्पीकर असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब वापस तशरीफ ले आते हैं, तो उनसे मिलके मुतलका अथॉरिटीज जिन्होंने मुलाकात करवानी है उनको स्पीकर साहब के ऑफिस से ही इतला जानी थी कि ये एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है। इसके बाद सरदार अयाज सादिक साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लेकर आए और उन्होंने कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मुलाकात कराने से। मुलाकात करवाना जो है बेसिकली हुकूमत का काम है। ये जो मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों ना हो पाई, और मुलाकात के बगैर भी क्या मामला आगे चल सकता था या नहीं चल सकता था। लेकिन इसके बाद एक इमरान खान साहब की तरफ से ट्वीट आता है और उसको हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि ये बेसिकली मुज़ाकरात में खटाई डालेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि मामला खराब होना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को जरा सब्र से काम लेना चाहिए। देखें, असरअंदाज होना नहीं चाहिए। सूली तौर पे तो मैं बिल्कुल इस बात को, ये हमने पहले भी बात की है, इमरान खान साहब जिन्होंने कमेटी खुद बनाई है उन्हें मेरा ख्याल है कि उतने दिन थोड़ा ख्याल करना चाहिए था जितने दिन कम से कम मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तो लगा रहे हैं, हुकूमत भी लगा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है, लेकिन संजीदगी दोनों तरफ से ही है। इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर है। असद कैसर साहब ने इस सारी बात का मलबा और मुज़ाकरात को किसी तरीके से सबोटाज करने का इल्जाम मरियम नवाज साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब पर लगा दिया। ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए, और फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम मजलूम पार्टी है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमने पाकिस्तान के खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा, वजीर हवाबाजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी भी हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, अभी आपने सुना असद कैसर साहब का सवाल जिसमें वही कह रहे हैं हम मजलूम पार्टी हैं, और दूसरी तरफ आप पर और मरियम नवाज साहिबा पर इल्जाम लगा दिया है कि मुज़ाकरात को आप लोग नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ऐसा ही है? देखिए, एक तो सियासी बात है ना, मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगा। पहले मजलूमियत पे आ जाते हैं ना। ठीक। हमारे इनके सामने जब ये स्पीकर थे असद कैसर साहब, तो हम पे जुल्म हो रहा था, लेकिन हमने कोई जुल्म की दुआई नहीं दी। एक पॉलिटिकल वर्कर को बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से, बड़ी डिग्निटी के साथ जो है ना, जो भी ज्यादती हों या जो भी उसको सहना पड़े अपनी अकीदे के लिए, अपनी बिलीफ्स के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपने नैरेटिव के लिए, वो उसको डिग्निटी के साथ जो है ना, ये मजलूमियत का रोना ना रोने जो है रोए, ये ज्यादती है। क्योंकि इनके सामने हमारे साथ जुल्म हो रहा था और ये कुर्सी में बैठे हुए थे और आए बाएं शाएं करते थे। कोई इन्होंने हमारी किसी स्टेज पे कोई हेल्प नहीं की कि इनके स्पीकर की हैसियत से देख लेते कि भाई चेक करो जाके कि इनमें जेलों में इनको क्या फैसिलिटीज मिली हुई हैं या क्या हालात हैं इनके। बिल्कुल नहीं। ये लोगों का ज़मीर जो है ये क्यों सो जाता है जब वो इक़्तिदार में होते हैं, और जब वो इक़्तिदार में नहीं रहते तो ज़मीर जो है इतना शोर मचाता है कि फिर वो कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हो रहा है। मैं मेरा इनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा और मैं समझता हूँ कि आज भी ठीक है मेरा उनके साथ ताल्लुक। लेकिन क्या था उस वक्त, क्या था वो 12 तारीख की रात को जब इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी, ये उस वक्त स्पीकर थे ना, डेप्टी स्पीकर चाहे बैठा हुआ था, लेकिन वो इनके बिहाफ पे एक्ट कर रहा था ना। ख्वाजा साहब, I'm sorry I'm cutting you short. वो फ्लिप साइड पर कहते हैं कि देखिए, जब आप अपोजिशन में थे तब आप ये बात कहा करते थे, आपका ज़मीर जागा हुआ था, अब आप हुकूमत में, अब आपका ज़मीर मर गया। उनका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
نہیں دیکھیں، میرا بالکل یا میرے ساتھیوں کا کسی کا ضمیر نہیں مرا ہوا، قطعی طور پہ ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ میں برملا جو ہے یہ دیتے تھے ایکسکیوز کہ جی عمران خان ہی مانتا، ہم مجبور ہیں، یہ ایگزیکٹلی ان کے ورڈ جو ہوتے تھے۔ کوئی ایسا کوئی راستہ نکالنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ مجھے کوئی چیز جو ہے غلط لگے، میں شہباز شریف کے سامنے بولوں، میں اسمبلی کے فلور پہ بولوں، بالکل بولوں گا، رائٹ، بالکل بولوں گا، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف جو ہے میرا منہ نہیں بند کرے گا۔ یہ غلط آرگومنٹ ہے، قطعی طور پہ غلط آرگومنٹ ہے۔ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ساری فیسلٹیز جو ہیں جیل میں جو بھی مل سکتی ہیں ایک سیاسی رتبے کے مطابق، وہ سب ان کو ملی ہوئی ہیں۔ اور کیا ہوا ہے؟ 9 مئی کو انہوں نے ظلم نہیں کیا، 26 نومبر کو انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں جو ہے فوجی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملے کیے ہیں؟ احتجاج کرتے، کسی جو پبلک بلڈنگ ہے اس کو اٹیک کر لیتے، کسی اور طریقے سے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب وہ پبلک بلڈنگ والا تو ہو چکا تھا 2014 میں، اب کی بار اس سے ذرا زیادہ بڑھ کے ہوا، لیکن میں 9 مئی پہ بھی آؤں گی، میں 26 نومبر پہ بھی آؤں گی، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ خواجہ صاحب، آپ اور مریم نواز صاحبہ کیا ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے واضح طور پر کہنا کہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ نہیں، میرا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے۔ میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ ہو تو میں بالکل برملا کہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ ان کو ناکام ہونا چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل قوتوں میں جو ہے وہ مذاکرات جاری رہیں، لیکن میں آپ کو مجھے ان کی نیت پہ شک ہے۔ یہ انہوں نے تو اپنا قبلہ جو ہے وہ بنا لیا ہے واشنگٹن، اور یہ 20 جنوری کا کر رہے ہیں انتظار کہ اس صورتحال میں ان پہ کون اعتبار کرے۔ آوازیں مار رہے ہیں یہ امریکن نئی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کو دہائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی سنا تھا ہمارے یہ جب عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی اس قسم کی آوازیں دی یا اس قسم کی دہائی دی؟ قطعی طور پہ نہیں دی۔ ان کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر اسپینڈنگ لاٹ آف منی، کہاں سے آ رہی ہے پی مجھے ٹی آئی نہیں پتا۔ قطع تعلقی کرتی ہے کہ دیکھیں ہم ایز اے پارٹی کوئی لابینگ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے چاہنے والے اگر کچھ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر یا کہیں اور تو بات الگ ہے، ہم ایز اے پارٹی کچھ نہیں کر رہے۔ That is very convenient, you know. That is very convenient to say, you know. کہ کسی کہ جی کبھی پہلے تو 9 مئی کے لوگوں سے وہ لا تعلقی کو تھے نا، ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں، ہمیں ویڈیو دکھاؤ۔ اب ویڈیو دکھائی گئی ہیں اور لوگوں نے کنفیشنز کی ہیں، اب جو ہے اب کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرواؤ، فلانی انکوائری کرواؤ۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا جو وقت جو ہے نا یہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ یہ what goes around comes around جو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ جب میں ابھی بول رہا ہوں اور ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کل مجھے یہ جو ہے کوئی میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ مجھے پھر یہ سچویشن فیس کرنی پڑے، تو ذہن میں رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش ڈالے گا تو ساتھ حوصلہ بھی دینا کہ میں اپنا وقت خواجہ صاحب آپ کی بات سے مجھے وہ وزیر اعظم صاحب والی اس دن اڑان پاکستان والی بات یاد آ گئی ہے، وسوسہ والی۔ یہ کوئی وسوسے تو نہیں ہے؟ نہیں وسوسے وہ بات بھی غلط انٹرپریٹ ہوئی۔ آئی تھاٹ، میرا خیال ہے کہ وہ الفاظ جو تھے وہ غلط انٹرپریٹ ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی وسوسہ نہیں، لیکن ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے بڑا مشہور۔ تو ثبات تو صرف تغیر کو ہے۔ The change is the only thing which is permanent۔ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے حکمرانی کا، میں نے کوئی اقتدار کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ میں اپنی 35 سالہ جو پارلیمنٹری زندگی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ 35-40 سال جو میرے والد سیاست میں رہے، ہم نے کئی دفعہ اقتدار آتے دیکھا جاتے دیکھا، اس میں کوئی پرماننس نہیں ہے، قطعی طور پہ پرماننس نہیں ہے۔ جو ذہن میں رکھتے ہیں یہ پرماننٹ ہے، اس کو ثبات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل۔ خواجہ صاحب میں ذرا اور کنفرمیشن چاہوں گی، آپ کی نظر میں یہ اسمبلی یہ حکومت 5 سال مکمل کر رہی ہے؟ بالکل جی، میں دیکھیں اگر 5 سال میری سوچ میں یا میری اسیسمنٹ میں نامکمل کر رہی ہوتی تو جو ہے میں جو اسٹریٹجی جو ہے ہماری ڈیفرنٹ ہوتی۔ ہم نے جو بھی پلان کیا ہوا ہے، چاہے اکنامک پلان ہے یا پولیٹیکل پلان ہے
یا جو بھی ہم نے جس طرح بھی ہم نے جو ہے سجائی ہوئی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں چیس بورڈ جو ہے، وہ بالکل اس پلان کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے جو اسمبلیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے مدت انہوں نے پوری کی ہے، 5 سال انہوں نے گزارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومت جو ہے ہماری بھی چینج ہوئی، شاید عباسی صاحب بنے وزیر اعظم، 4 سال کے بعد جو ہے عمران خان صاحب بھی چلے گئے، اس کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ سیاسی لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن اسمبلیاں بھی مدت پوری کریں گی، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہم آلریڈی ایک ریلیف کی طرف جا رہے ہیں۔ جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی، آپ مجھے بتائیں کہ اول روز سے لے کے جب تک ان کے پاس اقتدار رہا، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی یا انہوں نے کوئی وعدے پورے کیے؟ ہم نے پچھلے 1 سال میں شہباز شریف کی حکومت نے ابھی اور اس سے پہلے بھی دوسری پارٹیاں بھی ساتھ تھیں ہماری، وہ بھی ہماری بالکل مددگار تھیں، ان کی مدد جو تھی وہ بالکل شامل حال رہی ہمارے ساتھ، اب بھی ہے، اور ہم اچیو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ باوجود ان کی سول نافرمانی کی کال کے ہمیں ریکارڈ ریمیٹنسز پچھلے سال میں جو ہے 31 دسمبر تک ریسیو لیکن خان صاحب مسئلہ یہ ہے، باقی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، جی انہوں نے ایئر لائن تباہ کر دی ہے آپ کی جو میں خواجہ صاحب ایئر لائن کی طرف بعد میں آؤں گی، دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور کیونکہ آپ اس کے منسٹر بھی ہیں، آئی ہیو ٹو گو ٹورڈز دیٹ، لیکن ان سارے انڈیکیٹرز کے ساتھ آپ کے اتحادیوں کا خوش ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے کہ وفاق سندھ کو سوتیلوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی کھٹ پٹ چل رہی ہے، چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہی ہے یا یہ کوئی بلو آؤٹ آف دا پروپورشن تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کھٹ پٹ جو ہے اٹس ویری نیچرل، اس میں کوئی ڈھونڈنا، کوئی اس قسم کا کوئی حادثہ ڈھونڈنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹ ول بی اے بٹ ٹو فار فیچڈ کوئی بات ہوگی۔ موجودہ حالات میں جو ہے تمام پارٹیز جو ہیں ان کو مل کے اکنامک ریکوری کی طرف کام کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے گلے گزاری ہے اگر تو اپنا پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، جو لوگ اس میں کوئی اس فن کو جانتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی اس قسم کے گیپس اگر آ جاتے ہیں تو ان کو فل کرنا چاہیے۔ اب آپ نے مذاکراتی ٹیم کی بھی بات کر دی ہے، گیپ کی بھی بات کر دی ہے، ایک گیپ آیا خواجہ صاحب، اور وہ گیپ آیا عمران خان صاحب سے، ان کی مذاکراتی ٹیم نے ملاقات کرنی تھی، اور وہ جو ملاقات کرنی تھی وہ لاسٹ ٹائم عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے بتایا تھا سیٹرڈے یا منڈے کو ہو جائے گی۔ وہ سیٹرڈے گیا، منڈے گیا، پورا ہفتہ گیا، اب سیٹرڈے آ گیا، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا، کل رانا صاحب نے بتایا تھا کہ اسپیکر صاحب آئیں گے تو ملاقات کریں گے۔ آج اسپیکر صاحب آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے، یہ حکومت نے کروانی ہے ملاقات۔ تو حکومت کی طرف سے کیا رکاوٹ تھی خواجہ صاحب جو ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی خان صاحب سے؟ I don't know, I can only speculate، مجھے کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی یا کیا وجہ، لیکن ان کی میرا خیال ہے کہ ملاقاتیں جتنی ان کی ہوئی ہیں، دنیا میں کسی بھی قیدی کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ وہ تو جلسے کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، تو یہ اس میں کیا گلہ ہے ملاقات نہیں ہو رہی؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مجھے ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ میرے سیل سے لے جا رہے تھے، میری فیملی ملنے آئی ہوئی تھی، تو وہاں سے اس طرف سے جو مین دروازہ تھا جیل کا، شہباز شریف صاحب جو ہے نا چلتے آ رہے تھے، وہ اپنی فیملی سے مل کے آ رہے تھے۔ تو میں نے میرے ساتھ جو آفیشلز تھے جو مجھے لے کے جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ مجھے سلام کر لینے دو، ذرا ہیلو ہائی کر لینے دو، کیونکہ بالکل میرے پیچھے والی بیرک میں ان کا سیل تھا۔ تو کبھی چوری چھپے وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دیتے تھے، تو وہ کیونکہ میرا انہوں نے شروع میں کھانا بھی بند کر دیا ہوا تھا، تو وہ مجھے نہیں ملنے دیا، انہوں نے کتھی طور پہ نہیں ملنے دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، شہباز شریف سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ حالات تھے اس وقت۔ اب یہ دو تین دن ملاقات ادھر ادھر ہو گئی ہے تو رولا پڑ گیا کہ کیا اس میں کیا ہے، کوئی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر مشکل وقت اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی نہ ڈالے، کسی پہ بھی نہ ڈالے، میری دعا ہے
لیکن اگر مشکل وقت ہے تو عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اس کو کاٹو. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانیاں پیدا. لیکن ان سے ملاقات کیے بغیر خواجہ صاحب مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور مذاکرات کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی 31 جنوری، آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 جنوری پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. تو پھر اگر مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے تو وہاں ملاقات تو ہونی چاہیے نا. اور اگر حکومت آپ کو نہیں معلوم، دیکھیں نا حکومت کو نہیں معلوم، مذاکرات میں تعطل تو اس وقت شروع ہوا نا جب انہوں نے کہا جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ لیکن انہوں نے اب کہا ہے نا خواجہ صاحب کہ لکھ کے دیں گے وہ. نہیں، اب انہوں نے کہا ہے، اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن تعطل تو انہوں نے کریٹ کیا. ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے سارا ماحول ہی ویشیٹ ہو گیا مذاکرات کا. میں نہیں سمجھتا اس ٹویٹ کے بعد جو ہے مذاکرات کا جو ریزیوم ہونا جو ہے وہ اتنا، یا ان کا ریزیوم ہو کے اس کے بعد جو ہے کسی رزلٹ کی طرف چلنا جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان ہوگا اس ٹویٹ کے بعد جو ہے. خواجہ صاحب پہلے تو یہ بتایا گیا تھا، اگر میں بولتا ہوں یا مریم نواز بولتی ہیں تو میرا مطلب ہے کہ بانی پی ٹی آئی کون سے چپ کر کے بیٹھا ہے، اس نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے. چلے سارے ہی بول رہے ہیں تو پھر تو کسی بھی سائڈ سے کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے نا خواجہ صاحب مذاکرات پہ. بالکل صحیح، I totally agree with you. تو پھر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد مذاکرات پہ اثر پڑے گا یا اب کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر ان کو جو ہے مذاکرات جو ہیں، دیکھیں میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. آج سے 20-25 دن پہلے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار تھے. کیا کہتے تھے وہ؟ ذرا یاد کریں. جی نہیں تیار تھے، لیکن اب تیار. کیا کہتے تھے کہ میں ان سے نہیں کروں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. اس کے بعد ایک اور بیان ان کا ہے کہ میں ان کے ذریعے بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کے ذریعے بات کر رہا ہوں. یہ میرا مطلب ہے ساری عمر گزر گئی ہے، تھوڑی سی تمیز ہی سیکھ لو کہ میں ان سے نہیں بات کروں گا، میں ان کے ذریعے بات کر رہا ہوں. کوئی طریقہ ہوتا ہے، بدتمیزی کرنی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. after this tweet I don't think that he's sincere to talk to us. He has no sincerity demonstrated, no sincerity has been demonstrated by him. اس قسم کی باقی ان کا آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں. میں ابھی انٹرنل پالیٹکس پہ بھی آتی ہوں خالد صاحب، سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ آپ کے ذریعے ملاقات کسی اور سے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہاں سے اجازت نہ آتی تو حکومت مذاکرات نہ کرتی. نمبر 1. نمبر 2، ان کے نظر میں ابھی بھی ملاقات حکومت کو نہیں پتا کیوں رکی ہوئی ہے، اسپیکر کو نہیں پتا کیوں رکی ہوئی ہے، تو کہیں اور سے رکی ہے، یا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے ابھی بھی. I don't have to agree with their point of view. ان کی اسپیکولیشن ہے، کریں، اس پر ڈائریکٹ بات کر لینا. کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں کرتے ہیں ہم سے بات؟ Why they wasting their time and our time? ڈائریکٹ بات میں تو انکار ہو گیا نا خواجہ صاحب، وہ وہاں سے تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد انکار ہو گیا. وہ تو نہیں، تو پھر جو ہے پھر یہ انڈائریکٹ جو ہے یہ پردے میں رہ کے کیوں مذاکرات کر، یہ بھی نہ کریں. میرا مطلب ہے اگر سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے تو ان کے ساتھ جو تعلقات جو ہیں یا ان کو گالیاں دینا یا ان کو برا بھلا کہنا جو ہے بند کریں، کوئی فضا بنائیں تاکہ ان کے ساتھ ان کی کوئی گفتگو شنی جو ہے جاری ہو سکے. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح وہ کر رہے ہیں، اس طرح تو قطعی طور پہ نہیں ہوتا. صحیح. ڈونٹ یو ایگری ود می کہ آپ ساتھ گالی دیں اور ساتھ کے میں ہمارے ساتھ مذاکرات کروں؟ تو خیر صاحب ابھی مذاکرات کدھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات آگے بڑھیں گے بھی؟ They are in a limbo at the moment. This is my assessment. I will not pin much hope on what is happening these days کہ اس میں کوئی مذاکرات میں کوئی رزلٹ نکل آئے گا. اللہ کرے نہ نکلے، میری دعا ہے. میں تو سیاسی ماحول کو جو ہے اس کی میں کشیدگی جو ہے کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی کشیدگی پیدا کرے گا تو اس کا جواب جو ہے کشیدگی کے ساتھ ضرور دینا چاہیے. رائٹ، دس از مائی بلیف. لیکن خواجہ صاحب 20 جنوری کی آپ نے بات کی ہے کہ دے آر پننگ دیئر ہوپس ود ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کو لگتا ہے کہ کی صدر اوتھ لینے کے بعد پاکستان پہ کوئی اس قسم کا پریشر ایگزرٹ کر سکیں گے؟ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟ ان کا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایجنڈے پہ نمبر 1 آئٹم ہی ان کا عمران. اب میں کیا کروں اس میں؟ مجھے بتائیں کیا کیا جائے اس میں؟ اگر وہ لوگ جو ان کے 5 6 7 8 10 وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ مال اکٹھا کر رہے ہیں فار واٹ ایور پرپز، میں اس پہ نہیں میں اسپیکولیٹ کروں گا.
انہوں نے تو یہی بلیو کیا ہوا ہے کہ ہماری بات چیت ہوگی بھی ہے, مکمکہ ہو گیا ہوا ہے ہمارا, اور سب سے پہلے آپ کا ہی بات ہوگی. اللہ مالک ہے, اور اگر ایسی بات ہوتی ہے خواجہ صاحب, پھر پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ پاکستان نے اپنے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. پاکستان نے کسی کی جو ہے نا, دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنی سسٹم کے مطابق, اپنی سیاست کے مطابق, اپنے جو بھی ان کا نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے احتجاج بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی چار دیواری کے اندر جو ہے, پاکستان کے اندر جو ہے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے اولین تو پاکستان کا مفاد ہے نا. باقی ساری کنسیڈریشن جو ہے ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کے مفاد کے بعد. رائٹ. لیکن خواجہ صاحب یہ جو سیاست کے اندر دوریاں ہیں, ان کی وجہ سے باقی چیزیں بھی امپیکٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی سیکیورٹی, کیونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وفاق میں پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے. سو ایسی صورتحال میں سیکیورٹی کے معاملات میں, کنسیڈرنگ کہ کے پی کے حالات دیکھیے, بلوچستان کے حالات دیکھیے, اس کے اندر کولیبوریشن دہشت گردی سے نبرداز نہ ہونے کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے خواجہ صاحب, یا اس میں بھی کوئی رکھنے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دہشت گردی کی جو پریزنٹ ویو ہے, یہ تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں, یا جو لوگ اس کو جو پھیلا رہے ہیں, وہ بیسیکلی تو پی ٹی آئی ان کو لے کے آئی یہاں پہ. اگر آج وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہیں یا ان کے ماسٹر مائنڈ یہاں پہ آئے, ماسٹر مائنڈ افغانستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی افغانستان میں لوگ ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے, جو میں فگر کوٹ کرنے لگا ہوں, عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ 40-45 ہزار لوگ آئیں گے, جن میں 7,000 جو ہیں وہ فائٹرز ہوں گے یا جنگجو ہوں گے. اس طرح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, اور وہ لائے گئے یہاں پہ. اب اس کی قیمت جو ہے ساری قوم ادا کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا, کوئی نہ کوئی اس کے آگے بند جو ہے وہ باندھا جائے گا. لیکن عمران خان نے تو ہر جگہ پہ, ہر شعبے کے اندر جو ہے پاکستان کی تباہی کے سامان کیے, اور ابھی بھی کر رہا ہے. مجھے یہ بتا دے, کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کس طرح ہوا ہے. مجھے کچھ سمجھا دے یہ کس طرح ہوا ہے, کہ وہ کیا چیز ان کو وہاں جا کے نظر آئی ہے, یا یہاں ان کو کوئی ٹیلی گرام آئی ہے کہ کیا ہوا ہے, وہ کس طرح ہوا ہے. یہ کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے پی ٹی آئی سے کہ یار تم کل کیا کہہ رہے تھے. وہ جو لفافہ تو خیر کیبنٹ میں لہرایا تھا انہوں نے, وہاں پہ ایک کاغذ لہرایا تھا, بعد میں کہا جی اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا. How do you give any credibility, even an iota of credibility to such people? لیکن خواجہ صاحب, افغانستان سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس طرح کی جو ٹیررزم فریلی ادھر ہو رہا ہے؟ نہیں, افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے جو بات چیت کیا ایک تعلق ہے, ہماری وہاں پہ پریزنس ہے, ڈپلومیٹک پریزنس ہے کابل کے اندر جو ہے, وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ان کے بندے بھی یہاں آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. تھرڈ پارٹیز کے ذریعے بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات میں کوئی تعطل آیا ہوا ہے ان کے ساتھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی آر کانسٹنٹ ٹچ ود افغانستان. رائٹ. خواجہ صاحب, بیکاز آپ کے پاس وہ ہوا بازی والا پورٹ فولیو بھی, اور 4.5 سال بعد یورپ کی طرف پی آئی اے جانے لگا ہے. پیرس کی پہلی فلائٹ کل آپ نے جو ہے وہ اس کو کیا. آپ نے فرمایا یو کے میں بھی ہماری فلائٹس بہت جلد ریزیوم ہونے والی ہے. یہ بہت جلد کتنا جلد ہے؟ دیکھیں, میں کوئی حتمی ڈیڈ لائن دینا جو ہے میرا عادت نہیں ہے, لیکن جو سرکمسٹانسز مجھے نظر آ رہے ہیں, جس طرف حالات جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی بائی اینڈ آف فیبروری وی شوڈ بی, اور پرہیپس ایون ارلیئر وی شوڈ بی ہیونگ فلائٹس ٹو یو کے آلسو. اور اس میں ہم امید کر رہے ہیں, لفظ میں امید کا استعمال کر رہا ہوں, کہ 3 ڈیسٹینیشنز پہ ہم اپنی فلائٹ شروع کریں گے. تھوڑے سے ہمارے کنسٹرینٹس بھی ہیں کہ ہمارے پاس جہازوں کی وہ تعداد نہیں ہے کہ ہم ساری جگہ آپریشن جو ہے ایک دم شروع کر دیں. لیکن ہمیں کچھ جہازوں کے جو ہے وہ انجن جو ہے وہ لے رہے ہیں ہم, جو ہمارے 777 ہیں, کچھ ہمارے جو ایئر بسز ہیں, ان کو بھی ہم تقریباً 4-5 جہاز جو اس وقت ہمارے کسی نہ کسی وجہ سے پاکڈ ہیں, وہ آپریشن میں آ جائیں گے. تو ہم یورپ میں بھی دوسری ڈیسٹینیشنز میں, جس میں بارسلونا ہے, میلانو ہے,
جو نارویجین کنٹریز ہیں ہمارے اوسلو اور اسٹاک ہوم میں بھی جائیں گی، فرینکفرٹ، اس طرح یہ سارے 19 کے قریب ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ جائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ ہمارا ارینجمنٹ ایئر فرانس اور اس کے ساتھ KLM کے ساتھ ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم جو ہے پاکستانی مسافر جو ہیں یا پاکستان سے جو لوگ ٹریول کریں گے وہ جو ہے یو کے کہہ رہا ہوں USA اور مختلف ڈیسٹینیشن USA، ناٹ اونلی نیو یارک، ایوری ویئر ان USA، اور کینیڈا میں لوگ جا سکیں گے. یہیں سے دونوں بورڈنگ کارڈ ایشو ہوں گے، یہیں سے آل دا وے جو ہے سامان بک ہوا کرے گا. تو یہ اٹس اے ہیوج چینج، ویری ویری پازیٹیو چینج. لیکن یہ جو پازیٹیو چینج ہے خواجہ صاحب، یہ PIA کی پرائیویٹائزیشن میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ PIA کی پرائیویٹائزیشن ابھی بھی آن کارڈز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد نا PA کی جو ویلیو ہے وہ بھی سبسٹینشلی انکریز ہو گئی ہے اس بین کے اٹھنے کے بعد جو ہے. اور ہم اگر اگلے 1.5-2 مہینے میں فلائٹس ریزیوم کر لیتے ہیں تو اس سے پرائس بھی جو ہے نا اس کی جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے وہ جیک اپ ہو جائے گی. یہ میرا خیال ہے یہ ہمیں پرائیویٹائزیشن میں بہت زیادہ مدد دے گی. ابھی اسٹرکچر پرائیویٹائزیشن کا کیا ہوگا، ہم اس کو کتنے % جو ہے پرائیویٹائز کرتے ہیں، شیئر جو ہے مینجمنٹ تو آبویسلی نئے لوگوں کے پاس چلی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بھی اللہ کرے بہترین لوگ آئیں جو اس کو اچھی طرح چلائیں. لیکن ہمیں جو ہے اس بات پہ بڑا اطمینان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کی محنت جو ہے پچھلے 3 سال کی 3.5 سال کی جو ہے وہ کامیاب ہوئی. ایک بیان کے اوپر جو ہے پوری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کولیپس ہی کر گئی ساری ہماری ایویشن جو ہے، پاکستانی انڈسٹری جو ہے، خصوصاً ہماری نیشنل ایئر لائن جو ہے. اینڈ وی ڈو ہوپ خواجہ صاحب اسی طریقے سے آگے چلتی جائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ابھی ہمارے پاس علی محمد خان صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے جوائن کیا. علی صاحب، مذاکرات بڑی سپیڈ سے چلے تھے، لگا تھا کہ حکومت بھی بڑی سیریس ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی سیریس ہے، پھر بیانات آنا شروع ہوئے، ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ ٹھنڈ ماحول میں چلا گیا ہے. کوئی اس ٹائم پر تیزی نظر نہیں آ رہی جس طرح سے پہلے آ رہی تھی. ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے، اور مذاکرات کے حوالے سے کوئی جو ریٹن ڈیمانڈ آنی تھی فی الحال تک، سیکنڈ میٹنگ تک تو وہ بھی نہیں آئی تھی. تھرڈ میٹنگ میں اب دیکھتے ہیں یہ اتنا سکون کیوں ہو گیا، اتنا ٹھنڈ کیوں ہو گئی ہے اس حوالے سے مذاکرات کے معاملے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بالکل مذاکرات میدان تھوڑا سا نسبتاً ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اور اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گرم قہوہ پی کے تھوڑا سا کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی حدت پیدا کی جائے. مذاکرات کو بھی تھوڑا قہوہ پلا دیں علی محمد خان صاحب. مذاکرات کو آپ سے زیادہ قہوے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر. قہوے سے زیادہ کافی کا کام ہے، وہ بھی بلیک. تو یہ کافی کا ٹیکا لگانے کے لیے کون جو ہے وہ آنا چاہیے سامنے؟ یہ میں نے پہلے ہی انیکا صاحبہ یہ بات 23 دسمبر کو شاید کی تھی جب یہ کمیٹیاں بیٹھی تھیں، جب 9 دن کا گیپ آیا. حالانکہ شاید اس وقت وہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ 9 دن کا گیپ سنجیدہ مذاکرات میں نہیں ہوتا. اب 24 گھنٹے میں ملتے ہیں، 48 گھنٹوں میں ملتے ہیں، میکسیمم 72 گھنٹوں میں ملتے ہیں، تاکہ بات کسی طرف لگے. ابھی بھی میں کوئی مایوس نہیں ہوں، نہ ہمیں کوئی مایوسی کی بات کرنی چاہیے. لیکن میرے خیال میں حکومت کی طرف سے 2-3 چیزیں بڑی زیادہ اس کو پازیٹیو نہیں کہہ سکتے وداؤٹ بیکمنگ ٹو ریگریسو. ایک تو جو کمیٹی ممبران کو متعدد بار جناب عمران خان صاحب سے ملنے میں رکاوٹ، یا اگر ملے بھی تو وہ بھی تکلیف کے بعد، اور اب دوبارہ دوسری جو ملاقات ہے ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اور دوسرا مذاکرات کے بیچ میں جو گیپ ہے
तो किसी भी संजीदा गुफ्तगू के लिए वो ठीक नहीं होता। वो माहौल ही सारा ठंडा हो जाता है, वो गर्मजोशी नहीं रहती। एक अच्छे पॉजिटिव फिजा में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वी हैव टू एडमिट दैट, लेकिन बीच में थोड़ा सा काम ढीला पड़ गया है। तो लेट्स होप परसों से जो है कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, मोहतरम स्पीकर साहब भी तशरीफ लाए होंगे, और स्पीकर साहब भी शायद कुछ दिन नहीं थे, वो भी एक रीजन हो सकती है। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी जो तीसरी मुलाकात होनी है मुज़ाकराती टीमों की, वो आप कब होते हुए देख रहे हैं, कंसिडरिंग कि इमरान खान साहब ने तो गो हेड दे दिया ना कि अब रिटन डिमांड्स दे दी जाए इवन इफ मुलाकात नहीं भी हो रही? तो एक तो बात यह है कि बॉल मेरे ख्याल में हुकूमत के ही कोर्ट में है, और हमेशा हम पे ये इल्जाम लगता था, हम पे ये क्वेश्चन उठाया जाता था कि तहरीक इंसाफ है वो सियासी हरीफों से या अपने मद्दे मुकाबिल से बात नहीं करती, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की बात करती है। तहरीक इंसाफ मेज पे नहीं बैठती, तहरीक इंसाफ डायलॉग पे नहीं आती। तहरीक इंसाफ तो डायलॉग कर रही है, हुकूमत की तरफ से पसो पेश है। दूसरी एक बात और, ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि हमारी जरूरत जो है बिल्कुल नहीं है, वो भी गलत बात होगी, लेकिन ये जरूरत सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, सबकी। इस वक्त सबको कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पे बेल आउट चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए, फॉर्म 47 की हुकूमत को भी चाहिए। तो ये मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो ये विन विन होगी सबके लिए, अवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए। नहीं, लेकिन सवाल असल में अली मोहम्मद खान साहब यही बनता है ना कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा उनको कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर नहीं आ रही है। और वो इसका इल्जाम इमरान खान साहब के ट्वीट पर डाल रहे हैं कि एक प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर खटाई ना डालें इस तरह की ट्वीट्स करके। वो ख्वाजा साहब जो है, मैं क्या कहूँ, अब सीनियर सियासतदान भी हैं, बस उनको मैं वही कह सकूँ, ओलिवर क्रॉमवेल के जमाने की जो एक मशहूर जमाना बात थी ना, वो एक दफा बात हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में शायद हुई थी, कि इन द नेम ऑफ लॉर्ड गो। मैं सिर्फ ये कहूँ, इन द नेम ऑफ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह का वास्ता है। अपनी जो आपकी वजारत दिफा है, बड़े संजीदा मामलात हैं पाकिस्तान की दिफा के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। कभी हम ये भी चाहेंगे कि आप अपनी उस पर कोई बात कीजिए। हमेशा आप क्यों ऐसी बात करते हैं माहौल को, यानी कि सीनियर सियासतदान को तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। उनको मेरी बात सुन रहे हो तो नागवार गुजरेगी, लेकिन अगर मामलात बेहतरी की तरफ जाएं तो उसमें तो सबका फायदा है। इमरान खान साहब को तो जेल से निकलने की कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, कोई जल्दी नहीं है खान साहब को बाहर आने की। इस वक्त डील अगर किसी को चाहिए तो इस निजाम को चाहिए, इमरान खान साहब से चाहिए। क्योंकि कब तक आप बैसाखियों पे ये मफलूज और अपाहज हुकूमत का बोझ अपने कंधों पे, वो लोग जिनको लाए हैं सबको पता है कौन लाए हैं, उनको भी अभी एहसास हो चला है कि ये क्या ले आए हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये डील जो है ना, अब उनको चाहिए, खान साहब से चाहिए कि कोई ऐसा तरीका हो कि इमरान खान साहब इज्जत से बाहर आए। अगर वाकई में इमरान खान साहब से किसी को डील चाहिए होती, ये इससे पहले भी माजी में बहुत सारे सियासतदानों को ये उनकी थॉट थी कि उनसे किसी को डील चाहिए। मुल्क चला करते हैं और चलते रहते हैं, तो व्हाट विल बी योर रीजन जो आप बिलीव कर रहे हैं कि हुकूमत को किसी तरीके से जो है वो डील चाहिए? थोड़ी देर पहले ख्वाजा साहब कह रहे थे कि अब इस टाइम पर इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हुकूमत भी यही कह रही है। क्या बूस्ट कर रही है? किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? क्या बूस्ट कर रही है? हम आवाम से जाके पूछें, बिजली का बिल देने की सिक्कत नहीं है, कौन सी इकोनॉमी? बच्चों के बिल, अपना फीस देने की सिक्कत नहीं है, दवाई लेने की सिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है। आप जैसी खातून, आप मुझे बताएं, आप कोई जरा मेहरबानी फरमाए, आईफोन 15-16 जरा हाथ में लेके थोड़ा सा कराची लाहौर की सड़कों पे तो निकले, फिर देखे आपके साथ होता क्या। ये कौन सी बातें हैं? ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं? देखें, ये भी अपनी जो किसी की खाम ख्याली है ना, उसको जरा एक साइड पे रखें। ये पहली बार हुआ है कि एक पॉपुलर आदमी को जब आपने रजीम से हटा है, आप लग पता गया है, सबको समझ आ रही है, जो जिनको मैं कह रहा हूं उनका आपको लग पता गया कि आपने इमरान खान जो है वो गोलियां खा के जब जेल में गए हैं, पार्टी तोड़वाई, लोग छुड़वाए, आपने निशान छीना, लोगों ने निशान ढूंढ उनको मेंबर से कोई काम नहीं था कि अली मोहम्मद है, मुराद सईद है, शहरियार अफरीदी है, आतिफ खान है, कौन है? नो, उनका एक काम था, इमरान खान का बंदा कौन है, ताकि किसी को चारपाई निशान मिला, किसी को हेलीकॉप्टर निशान मिला, मुझे तो डॉल्फिन मिला था, बड़ा शरीफ सा मासूम सी मखलूक है।
سب نے ڈھونڈ کے ڈالفن مچھلی سب کچھ ڈھونڈا, اس کو ڈپا لگایا, 2/3 اکثریت ہے. 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی, پتہ ہے ان کو. اچھا, یہ والا معاملہ تو ابھی ڈائیلاگ میں بھی نہیں ڈسکس ہو رہا نا علی محمد خان صاحب, اور obviously اگر آپ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں, فی الحال تو یہ ڈیمانڈز میں نہیں ہے نا علی محمد خان صاحب, ابھی ریٹن ڈیمانڈز میں کیا جائے گا؟ مجھے سنیے نا, ابھی تک نکات جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہماری پارلیمنٹری کمیٹی آگے لے کے جا رہی ہے, مذاکراتی کمیٹی, وہ ہے اسیران کی رہائی انکلوڈنگ عمران خان صاحب, بشمول عمران خان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری. میری اگر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو یہ بھی گوش گزار کروں گا کہ ہمیں کسی بھی صورت 8 فروری کے الیکشن کے جوڈیشل آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ وہ ظلم ہے جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. یہ قوم کوئی مذاق نہیں ہے انیکا نثار صاحبہ, کہ کوئی بھی آ کے اس کے مینڈیٹ کو اڑا کے لے جائے, اس کے ساتھ جو آپ کی مرضی آئے کر جائے. یہ بے بکری نہیں ہے, یہ 25 کروڑ زندہ لوگ ہیں, ان کی ایک رائے ہے. اس رائے کو آپ نے اغوا کیا, اس کو تباہ و برباد کر دی. کیوں کیا آپ نے؟ جمہوریت کا آپ نے جو ایک ڈھکوسلا سا قائم کیا ہوا ہے, یا پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جمہوریت سے نہیں چلانا. اگر جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر آپ اس کی تو آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کمشنر راول پنڈی نے بات کی تھی, وہ بات کدھر چلی گئی؟ ٹھیک ہو گیا, کوئی سوال بھی کر رہا ہے, وہ بندہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا علی محمد خان صاحب, اب مجھے یہ بتا دیجئے گا, اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے درمیان جو مسائل چل رہے تھے کہ مروت صاحب کی ایک سرٹن تھاٹ ہے, سلمان اخن راجہ صاحب کیسے ہے اس کی الگ تھاٹ ہے, ڈویژنز بہت عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں, حکومت کے اتحاد میں اپنی جگہ ڈویژنز ہیں, پی ٹی آئی میں اپنی جگہ پر ڈویژنز ہیں. یہ ڈویژنز کس حد تک جو ہے وہ پبلک میں آنی چاہیے, کنسیڈرنگ کہ مروت صاحب بھی ایک سینئر رہنما ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ایک سرٹن عہدہ ہے؟ میرے خیال میں پبلکلی اگر ایک دوسرے کے خلاف بیان نہ دیے جاتے تو اچھا ہوتا, لیکن ہوتا ہے, پالیٹکس میں ہو جاتا ہے اس طرح. اور میرے خیال میں دونوں سنجیدہ آدمی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں, اور دونوں کی خدمات بھی ہیں, دونوں کی ہیں, اور دونوں پارٹی کے لیے ضروری بھی ہیں, ان کی ویلیو ہے. اور خان صاحب دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ اس پہ کام بھی کری ہے. میں سمجھتا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. میرا خود کل محترم سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور جناب مروت صاحب سے میرا خود بھی ان سے رابطہ ہوا, اور ہوپ فلی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, حل ہو جائے گا پارٹی کے اندر. اس سے زیادہ بات کرنی میرے لیے ان پہ مناسب نہیں ہے. دونوں قابل احترام ہیں. سو کوئی شو کاز نوٹس دینے والی بات تو نہیں ہو رہی مروت صاحب کے خلاف؟ ابھی فی الحال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اگر ہوگی بھی تو وہ جواب دے دیں گے. لیکن دیکھیں میری بات سنیے, اس وقت قوم کو علی محمد سے یا عارف علوی سے یا کسی اور سے کوئی کام نہیں ہے. قوم کو ایک آدمی سے کام ہے, عمران خان سے کام ہے. قوم کو اپنا لیڈر بار چاہیے, اور جو بنیادی قوم کے مسائل ہیں کہ جو 9 مئی کا ہوا ہے, جو الیکشن چرایا گیا ہے, اس طرح کی چیزوں پہ فوکس ہے. اللہ کرے کہ یہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز سے نکلے. جناب عمران خان صاحب, جناب شاہ محمود قریشی صاحب, تمام سینئر قیادت باہر آئے, پارلیمنٹ میں بیٹھیں, اس کو آگے سب جو ہے. سو ان ادر ورڈز علی محمد خان صاحب, میں یہ سمجھوں کہ پی ٹی آئی اس بات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ کیا ہے یا حکومت کی طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں, ابھی بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے. کیا ہے, عمران خان صاحب نے آپ کو حق اور سچ بات کی ہے, اس کو ٹویٹ کے ساتھ ملا کے دیکھ رہی ہے نا حکومت علی صاحب. وہ ٹویٹ کے ساتھ ملا کے نہ دیکھے, ذرا جو 26 نومبر کو ساتھ ملا کے دیکھے کہ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ میں آپ اپنے دارالخلافہ میں اپنے لوگوں کو نہیں مار سکتے. We've done that. آپ نے کیا ہے یہ کوئی اگر خدا نخواستہ بلوچستان یا ٹرائبل بیلٹ میں تو لوگوں کو اب اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. رائٹ, علی محمد خان صاحب وقت ختم ہو گیا, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ایک طرف ہم لوگ سیاست ڈسکس کر رہے ہیں, دوسری طرف غزہ پہ بربریت کے پہاڑ ابھی بھی توڑے جا رہے ہیں, اور غزہ کے اندر جتنا ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا تھا, دی لینسٹ جو کہ ایک جانا مانا طبی جریدہ ہے, اس کے مطابق جو نمبر بتایا گیا اس سے 40% زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں تقریباً. اس سارے واقعے سے پہلے غزہ کی جتنی یا فلسطین کی جتنی پاپولیشن تھی اس کے اندر سے 3% آبادی
اس وار کے اندر اپنی جان کی بازی دھو بیٹھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 35 افراد میں سے 35 فلسطینیوں میں سے ایک فلسطینی اس ٹائم پر اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے اس ٹائم پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے نظریں چراتا ہوا امریکہ اس ٹائم پر شاید اللہ تعالیٰ کی وہ بے آواز لاٹھی کا شکار بنا ہے جس کا شاید اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، جس کے بارے میں ہم کل بھی بات کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.